अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। जुम्मे का मुबारक दिन है। आई होप सो कि आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में। तो आज के दिन हमेशा जो मेरी इल्तिजा रहती है तमाम देखने वालों से कि हमें ज़रूर अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं में आज आपने ज़रूर याद रखना है। जनाब, ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल होते हैं। जब आप सड़क पर एक गाड़ी भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको उसको एक पैटर्न के तहत, एक डिसिप्लिन के तहत, कुछ SOPs और रूल्स के तहत आपको सड़क पर अपनी सवारी लेकर जाना पड़ता है, गाड़ी चलानी पड़ती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप नो जोन वाले एरिया में अपनी गाड़ी ले जाते हैं या अपनी रफ्तार गाड़ी की आप हद से तजावुज़ कर देते हैं, क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह जब आपकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नज़्म व नक्स नहीं है, कोई कवायद नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसीलिए हमारा जो दीन है, जो दीन इस्लाम है, जो कि मुकम्मल दीन है, वो हमारी ज़िंदगी में लम्हा बलहमा, हमारे ज़िंदगी के हर मौजू पर, हर लम्हे के लिए वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें एक डिसिप्लिन बताता है, एक हमें पैटर्न बताता है, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वही बात, एक्सीडेंट। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे एक शख्स ट्रेन चलाने वाला है, हवाई जहाज चलाने वाला है, बहरी जहाज चलाने वाला है। 3 डिफरेंट फील्ड है और तीनों को जो चलाने वाले शख्स हैं उनको 3 डिफरेंट तरह के नाम दिए गए। मतलब कि बहरी जहाज चलाने वाले को कप्तान कहते हैं, हवाई जहाज उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं, ट्रेन चलाने वाले को ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। अब अगर ये लोग अपने अपने काम को आसान जाने और एक दूसरे की फील्ड में घुस जाएं तो क्या होगा? अगेन एक्सीडेंट होगा। हमने अपनी जिंदगी में अपनी आसानियों के लिए हमने दीन को अपने मुताबिक मोल्ड कर लिया है। बहुत सारी चीजें बेशक कहा गया, फरमाया गया मुख्तलिफ जगहों पर कि दीन में आसानी है, लेकिन वो दीन की बताई हुई हमने उसको अपने मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रेट कर दिया है। मतलब कि नमाज में ऐसी बहुत सारी गलतियां या कोताहियां हम कर जाते हैं, हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और बाद में हम एक बड़ी ज़बरदस्त जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। बेशक वो मेहरबान है, बेशक वो रहीम है, वो रहमान है, लेकिन उसने कुछ असूल तय किए हुए हैं जो उसने बता भी दिए हैं, समझा भी दिए हैं। और बेशक दीन में आसानी है, लेकिन आपको उन पैटर्न्स पर चलना पड़ेगा। लेकिन हम ज़कात का जैसे कि हुक्म है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो बताई गई है उस तरह से नहीं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ खास रकम जो है वो ज़कात में दे देते हैं और अपने दिल को इस बात पर मुतमईन कर देते हैं कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अगर मैंने कर दी, चलो इतना हिस्सा था मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने कर दी, और हम मुतमईन हो जाते हैं कि नहीं, हमने ठीक किया। रोज़े हम छोड़ देते हैं, फ़र्ज नमाजें हम छोड़ देते हैं और हम जस्टिफिकेशन ये देते हैं अपने आप को कि अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। बेशक वो माफ कर देने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको आपका अमल देखना पड़ेगा। तो आज का जो जनाब मौजू है वो इस तरह से ही है कि हम कैसे अपनी इस्लाह कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ, कहाँ कहाँ हम कोताहियाँ कर रहे होते हैं। तो आज का ये स्पेशल शो आपके लिए डिज़ाइन किया गया। बहुत से सवालात आपकी तरफ से भी आए गए हैं जो कि हम जानेंगे आज हमारे जो उलमा कराम, हमारे जो मेहमान, जो मजहबी स्कॉलर्स हमारे जो शो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी हमारे आज के पहले मेहमान प्रोफेसर अलामा मोहम्मद अली कादरी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब, थैंक यू अगेन। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, कुरान और हदीस हमारी सर रहनुमाई के लिए मौजूद है, मुकम्मल हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमने दीन को अपने मुताबिक समझ लिया है या मोल्ड कर लिया है। जब हदीस मौजूद है, जब कुरान मौजूद है, तो हमारे नज़रियात में फ़र्क क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही अहम और पेचीदा सवाल है और हर सवाल का रुजू जो है वो कुरान मजीद की तरफ ही होना चाहिए जी। कुरान एक आफाकी किताब है और इस्लाम, शरीयत, दीन इस्लाम ये भी एक आफाकी दीन है और दीन हयात है। इंसान के पैदा होने से
قبر تک اور ما بعد الموت بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں, کوئی ایسا گوشہ نہیں جو تشنا ہو اسلام کے ماننے والوں کے لیے. فرق کہاں آتا ہے, اختلاف کہاں آتا ہے؟ دیکھیں اس کائنات, اس آفاق کو جب رب تعالیٰ نے تخلیق کے مراحل سے دوچار کیا تو خطوں کی خاصیت رکھی. جب خطوں کی خاصیت رکھی تو مزاج میں تھوڑا تھوڑا اختلاف آنا لگا, خیالات میں, تخیلات اور تصورات میں جو ہے نا اختلاف پیدا ہوا. ضروری نہیں اختلاف جو تھا, خطوں کا اختلاف, بولیوں کا اختلاف, مزاج کا اختلاف, قبائل کا اختلاف, یہ اختلاف پہ مبنی تھا, نہیں, یہ تعارف پہ بھی مبنی تھا. جیسے فرمایا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یہ قبائل کا اختلاف بھی تعارف کے لیے ہوتا ہے, مزاج کا اختلاف حسن کے لیے ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن, یہ بیس ہے. آج کے پورے پروگرام کی بیس ہی صرف یہ ہوگی, امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. اگر اختلاف رحمت پہ مبنی ہوگا تو وہ سکون کا سبب ہوگا, امن کا سبب ہوگا, وہ رشتوں کی پاسداری کا سبب ہوگا, وہ انسانیت کی تقدس کا سبب ہوگا, وہ تمام مکتبہ فکر کا اس کی تقزیم اور اس کی تکریم اور اس کی تقدیس سب کا سبب ہو سکتا ہے. اگر اختلاف, یہ بڑی خاص بات ہے کہ اگر اختلاف ذاتیات پہ اتر جائے, اگر اختلاف صرف ذاتی نوعیت کا ہوگا تو وہ پھر اختلاف کی طرف نکل جائے گا. علامہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی. سر, بدعت کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ایک لاریب کتاب ہے جس کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جی, کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو اور ان لوگوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. بیسیکلی اللہ نے ہمارے جو ایمان کے امتحان لیا ہے وہ طاقت غیب سے لیا ہے. یعنی اللہ جو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ہمارا معبود ہے, وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس نے یہ دنیا خلق کی ہے پیمانہ فطرت پر, ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. مذہب جو ہے وہ فطرت سے ماخذ ہے. اب فطرت کیا ہے؟ جیسے کہ ہم پانی پیتے ہیں, ایک ہندو بھی پیتا ہے, ہمیں نیند آتی ہے, ایک عیسائی کو بھی آتی ہے, غم و خوشی ایک یہودی کو بھی, یعنی پوری انسانیت جو ہے وہ فطرت میں ایک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فطرت پر انسان کو ایک پیدا کیا اور انسان نے فرقے پر اس کائنات کو تقسیم کر دیا. اب فرقہ کیا ہے؟ فرقہ ہے ایک الگ سوچ, ایک اپنی آبزرویشن, ایک اپنے طور پر کسی طریقے کو یا کسی چیز کو لینا. جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ڈرائیور احتیاط نہیں کرتا یا اسے اس کا فن کا نہیں پتا تو ایکسیڈنٹ کر لے گا. اسی طرح شریعت جو ہے وہ ایک لافانی قانون ہے. قرآن مجید جو ہے ایک عالمگیر کتاب ہے. ہمارا رب رب العالمین ہے, ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے, اور یہ جو کتاب ہے یہ عالمین کے لیے ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے. مگر اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی دین کا جو مسئلہ ہے اسے ہم سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے تلاش کریں گے, اور اس کے بعد ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وارث قرآن ہے. میرے نبی جو ہے وہ قرآن کے وارث ہیں. قرآن خاموش ہے, نبی بولنے والے قرآن, کیونکہ یہ قرآن میرے نبی کے قلب پہ نازل ہوا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, میرا رفیق کبھی بھولا نہیں, کبھی بھٹکا نہیں, اور اس وقت تک یہ نطق نہیں کرتے جب تک میرا حکم نہ آ جائے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رسول کی کوئی بات بھی اپنی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے. تو جو ہمیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں فرماتی, اس پہ ہم چلیں گے تو دین کو سمجھنا آسان ہوگا. دونوں سے ہٹیں گے تو ہماری رائے ہو جائے گی. یہ آیت اور حدیث. اللہ کے نبی کے دور میں کیا مختلف اس وقت پہ کیا گروپس تھے, فقہ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسے علامہ صاحب نے یہ بات یہ کہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا ہے اور اس کی کسی بھی بات میں کوئی شک نہیں ہے, اور شک کرنے والا مسلمان اور مومن نہیں رہتا. تو اللہ نے اس قرآن حکیم میں یہ بات کہی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ جو میں تمہیں جو چیز رسول عطا کر دیں وہ پکڑ لو, اور جسے منع کر دیں اسے چھوڑ دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ
دنیا کے بہترین دل، پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے بہترین دل اللہ نے چن کے میرے صحابہ بنا دیے، اور ان کی تربیت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ان کی کبھی کہیں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی نظر آتی تو اسے ٹوک دیتے، اس کی تصحیح کر دیتے، اور یہی وجہ، یہی سبب ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہی نے حیات بھی اور بعد میں بھی جو ہمیں شرائع ملتے ہیں، جو شریعت کی ہمیں ساری نصوص ملتی ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے توسط سے ہی ملتی ہیں۔ اگر انہیں باہر نکال دیا جائے تو اسلام غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کسی بھی معاملے میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اگر کبھی کہیں کوئی آیا تو قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیات کے مطابق انہوں نے فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان سے رجوع کیا اور ان سے اس معاملے کی تصحیح چاہی۔ یہی سبب تھا، یہی وجہ تھی کہ ہم دیگر مذاہب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پیغمبر کے یا اس کے لیڈر کے چلے جانے کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا لوگوں کا ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو منہ پھیر جاتا تھا، جبکہ اسلام میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کافی 100 سالوں تک اس میں کچھ ایسا اختلاف جو بظاہر بہت بڑا ہو، جو امت کو تقسیم کر سکتا ہو یا توڑ سکتا ہو، یا کسی نئے، اس میں لوگوں نے نبوت کی بھی بات کی ہے، لیکن ایسا ہمیں کبھی نہیں ملا کہ امت میں یا خواص میں یا عوام میں، صلحاء میں کوئی ایسا اختلاف موجود ہو جس کی قرآن کریم سے ہمیں وہ نہ ملتی ہو، کہ لوگوں کا اختلاف ہوا اور پھر وہ قرآن کریم کے دلائل پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہے گئے معاملات میں اس کا ہمیں حل نہ مل سکا ہو۔ ٹھیک ہے، بریک پر جا رہے ہیں جناب، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہوگا جو آپ پوچھنا چاہیں گے ہمارے آج کے پینلسٹ سے، علماء کرام سے، کسی طرح کی کنفیوژن اگر دین کو لے کر آپ کے ذہن میں ہے یا کسی سوال کا جواب اگر آپ تلاش رہے ہیں تو آج آپ نیو پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، کچھ عاملے گفتگو کروں گی، لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام کا، ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال دین سے ریلیٹڈ جس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ فون اٹھائیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور آپ کی کالز آج ہم ہمارے شو میں شامل کریں گے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، بدعت کیا ہے؟ بدعت کا اگر ہم لفظی یا لغوی معنی سمجھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کسی نئی چیز کو، ایسی چیز کو بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق زمین و آسمان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اس نے 6 دن میں یہ سارا کچھ بنایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، کہ اس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے جو ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ایک نئی چیز ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے۔ اگر شریعت کے معنی میں اس کو لیا جائے، سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل جس کی کوئی اصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب رسول سے، اہل بیت سے اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل رہی ہو، اس کو اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں ایک نیکی کا نام دے کے دین میں شامل کر لینا، تو یہ ہے بدعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر گفتگو کے شروع میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قُلْ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسنون خطبہ ہے، اس خطبے میں یہ بات کہا کرتے تھے، جب بھی اس خطبے کو پڑھا تو اس میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت، ہر نئی چیز۔ اچھا، تو یہ جو مختلف فقہ بنے ہوئے ہیں، الگ طریقے سے سب نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا بدعت میں پھر آ جائے گا؟ اپنے طریقے سے، اپنے مطابق سے نماز پڑھی جاتی ہے، مساجد الگ کر دی گئی ہیں، اتنا فرق آ گیا، اس بارے میں؟ اس میں پہلی چیز تو جو ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور بھائی جان نے کہا تھا کہ اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری امت کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ یہ فقہ کا اختلاف ہے جس میں افراط و تفریط، لیکن نماز تو ایک ہے نا، نماز ایک ہے، پھر الگ طریقے سے کیوں؟ سر، میرا یہ سوال سب سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارے فقہائے اناف کو ماننے والے
یا امام مالک رحمہ اللہ یا امام احمد بن حنبل، جنہوں نے یہ بات، ان کو ہم آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ مقلد جو تقلید کو اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے ہٹ کے کسی بھی عمل کو ہم نہیں کر سکتے، جبکہ اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے، میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ ہم سفر کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی یا دیگر ائمہ جو ہم نے اپنے امام بنا رکھے ہیں، ہم ان تک سفر کرتے ہیں 1200 سال کا، 1300 سال کا، 1100 سال کا دین کو سمجھنے کے لیے، جبکہ اگر ہم اتنا لمبا، اتنی صدیوں کا سفر کر ہی رہے تو وہ شخص جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، جی، غلطیوں سے پاک کائنات میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بے شک، سب سے معتبر ہستی اگر وہ ہیں، بے شک، تو ان کو چھوڑ کے کسی اور کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اگر تقلید کرنا ہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی میں چاہوں گی جس کے اوپر اللہ نے دین نازل کر دیا۔ ہمارے باقی جو اسکالرز ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، کیا دین میں، حدیث میں ہمیں کیا ایسے معاملات دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی مختلف طریقے نماز کے بتائے ہوں اور مختلف جو فقہ ہیں انہوں نے وہاں سے وہ چیزیں اڈاپٹ کر لی ہوں، ایسا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید میں ایک اصول ذکر کیا گیا آج کے موضوع کے حوالے سے، وَمَا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا ایک اصول ہے قرآن مجید میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کوئی حکم نازل فرماتے ہیں اور اس کو منسوخ کرنے کے لیے سیم ویسا حکم یا اس سے بہتر حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں دین اسلام سٹیپ بائی سٹیپ آیا، ایک ہی دن میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا، ایک ہی دن میں ساری شریعت نہیں عطا کی گئی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری زندگی اور 23 سالہ کم و پیش قرآن مجید کا جو دورانیہ ہے اس میں احکام آتے رہے۔ اب دیکھیں حرمت شراب پہ 3 سٹیپ میں قرآن مجید نے شراب کو حرام قرار دیا، پہلے دن نہیں دیا۔ اچھا، اس کی حکمت کیا تھی؟ دیکھیں انوائرمنٹ دیکھیے، عرب کا انوائرمنٹ چیک کیجئے، اور پھر دین اسلام کسی گلی محلے کا دین نہیں ہے، اس نے شرق تا غرب ٹریول کرنا تھا، اسی لیے اس کے احکام میں نرمی بھی رکھی گئی اور اس کے اندر ایسی فلیکسیبلٹی رکھی گئی کہ جب جس جگہ یہ ٹریول کرتا جائے وہ لوگ قبول کریں۔ اب دیکھیں جو احکام کی بات ہے جس میں تغیر نظر آتا ہے، بظاہراً تغیر نظر آتا ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز کی ادائیگی میں تغیر نظر آ رہا ہے۔ کہنے والا یہ کہتا ہے جی دیکھیں یہ تو مسلمان سب ایک جیسی نماز نہیں پڑھتے تو ان کا کیا کیا جائے گا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نماز جب فرض ہوتی ہے، اور فرض ہونے سے پہلے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، یہ شواہد آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے بعد پھر نماز کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہیں، قرات کا مسئلہ ہے، پھر نماز کے اوقات کا مسئلہ ہے۔ جبریل امین جب نماز فرض ہوتی ہے جبریل امین 3 اوقات میں آئے، یا رسول اللہ یہ وقت ہے نماز کا۔ تبدیلیاں کس طرح سے آئیں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے آئیں؟ وقتاً فوقتاً آپ نے کہا کہ ایک ہی بار نہیں آئیں، سٹیجز میں ہوا، بالکل صحابہ سے آئیں یا حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک رسالت مآب نماز کی ادائیگی، مثال ہے نماز کے وقت کی بات کرتے ہیں، اول الوقت میں نماز پہلے جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز کا وقت ہے، آپ نے پڑھی۔ اگلے دن پھر درمیانے وقت میں آئے، یا رسول اللہ یہ بھی نماز کا وقت ہے، آپ نے ادا کی۔ پھر آخر وقت میں تشریف لائے تو نماز ادا کی گئی، یا رسول اللہ یہ بھی نماز کا وقت ہے، آپ نے ادا کی۔ وہاں یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے کہ آپ تینوں میں سے کون سا وقت استعمال کرتے ہیں یا قبول فرما لیتے ہیں، آپ نے درمیانی وقت کو قبول فرمایا۔ اب دیکھیں تینوں وقت تو حدیث سے ملتے ہیں، اب آئمہ کے پاس تینوں روایات موجود ہیں اور تینوں ماننے والوں کے پاس دلیل موجود ہے، حق پہ سب ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گی، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو کیا یہ روح، ہماری روح اور اللہ کا تعلق اور کنیکشن ہے، یا جسمانی طور پر بھی اگر ہم اپنا پوسچر مثال کے طور پر غلط کر پاتے اور ہم اس چیز کا لحاظ بھی یا سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ شاید ہم نے نماز کی غلط ادائیگی کر لی ہے، تو کیا وہ نماز قبول نہیں ہوگی؟ بہت خوبصورت کویسچن ہے، اور آپ کے سوال کا جواب میں جناب علیہ السلام کی زبان سے دیتا ہوں، جن کے بارے میں میرے نبی آقا کریم کی حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا نماز کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ اب یہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں، میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جب دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کلام خدا ہے، اور نماز جو ہے نماز کو دعا کہا گیا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط ہے دعا کا۔
یعنی کہ میں اپنے اللہ سے کیسے بات کروں، اس طریقے کو اللہ نے نماز بنا دیا۔ اب جہاں تک بات مولانا سے قبلہ سے پروفیسر صاحب نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آگے چلاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز میں ہاتھ کھولنے پر، یہاں رکھنے پر یا کھولنے پر یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن نماز میں اختلاف نہیں ہے، جو پڑھی جا رہی ہے، یعنی طریقے میں اختلاف ہے، نماز میں اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ روح اور اللہ کا کنیکشن ہوا، بالکل وہی ہے، بالکل وہ تمام امہ مسلم ہے۔ چونکہ ہمیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سن رہے ہیں تو میں ان تک یہ پیغام اسلامی حوالے سے پہنچا دوں کہ جو سورہ حمد پہلی رکعت میں واجب ہے وہ سب وہی پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں آپ جو بھی سورہ تلاوت کریں وہ سب ایک جیسا ہے، قنوت ایک جیسا ہے، قیام ایک جیسا ہے، رکوع ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز من جانب حکم خدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ تبدیلی جب پڑھنے میں آئے گی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر گناہ ثواب جو ہے بات کو مجھے ذرا مکمل کر دیجیے گا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ مولانا کوئی اور نماز پڑھیں، میں کوئی اور تلاوت کروں، یہ کچھ اور پڑھیں، تو اس سے کہیں گے عبادت میں اختلاف یا شریعت کے متصادم۔ لیکن جو نبی پھر چاہے پوسچر سیم ہو جائے پھر تو جائز ہی نہیں ہے، کس میں اگر پھر چاہے پوسچر سب کا جائز ہو جائے لیکن آپ پڑھ کچھ اور رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، یہ بات۔ اب وہ اللہ اور بندے کا جو ربط ہے وہ دعا ہے، نماز کو دعا بھی کہا گیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا۔ سر یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے، شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں، آپ کی کالز بھی پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے بھی پروگرام میں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئٹہ سے جناب کال کی ہے غلام علی نے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا اور فون پہ آواز سنیے گا اور سوال پوچھے گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی۔ جی ہاں بالکل، میں نے ٹی وی کی آواز بند کی ہے، بس مجھے آغا امجد صاحب ہیں میرے خیال میں مولانا صاحب کا نام، ان سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ ابھی میں ان کی گفتگو سن رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہاتھ کھولنا یا باندھنا، ادھر باندھنا یہ مسئلہ نہیں ہے، دراصل مسئلہ ہے الحمد پڑھنے کا۔ تو ان سے میرا سوال ہے، پھر یہ جو مکتب تشیع ہے پورے پاکستان میں یا دنیا میں، وہ جو ہے نا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، باقی علماء اہل سنت جو ہیں ان کے ہاں جو مالکی فقہ ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بات کہ ان کو بھی چاہیے تھا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، اس پہ یہ میرا سوال تھا۔ جی سوال کلیئر ہے آپ کو؟ جی بالکل کلیئر ہو گیا سوال، ان کے سوال میں ہی میرا جواب ہے۔ میں تو وہی عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ میڈیا ہے، ہم نے پورے عالم اسلام کو لے کے چلنا ہے اور عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو یہی تو نقصان ہوا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے مسلک کی فتح کا علم اٹھایا ہے، جبکہ ہمیں بات کرنی چاہیے تھی دین کی، اسلام کی۔ جب ہم دین کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں اپنے ہی مسلک کا پرچم اٹھائیں گے تو فرقہ جنم لے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو مالکی حضرات اپنا ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنے امام کے وہ مقتدی ہیں، انہوں نے اپنے ائمہ کے کہنے پہ کھولا۔ میں بات پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم 14 صدیوں سے اسی مسئلہ بحث کو لے کے چلے ہوئے ہیں کہ ہاتھ کھول کے باندھنی ہے یا باندھ کے۔ پہلے نماز تو پڑھیں، پہلا مسئلہ ہے کہ آپ نماز کو ادا کریں، یہ تو بات کی بات ہے۔ اور قبولیت کی سند جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی کی نماز کی قبولیت کی سند میں نہیں دے سکتا، یہ علماء کرام نہیں دے سکتے، یہ سند میرے اللہ کے ہاں موجود ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ اللہ نے اس کی قبول کرنی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، یہی ہمارا موضوع ہے، اور سوال بھی آپ نے سنا، کوئٹہ سے سوال آیا غلام علی کا، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو نماز ہے مختلف فقہوں کے حساب سے مختلف طریقے سے ادا کیوں کی جاتی ہے، تو جواب بڑا پیارا آیا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے قلب سے ہونا چاہیے، اور وہ اللہ اور روح کا تعلق ہے، اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے اور یقیناً بڑی اچھی گفتگو مجھ سے قبل ہوئی ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ ہر عمل جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، جب تک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمنی جبرائیل، مجھے جبرائیل نے نماز خود آ کر سکھائی ہے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے تم نے دیکھا ہے۔
اور 10 صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ایسے ایسے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس میں ہاتھ باندھنے کا ہی ذکر ہے۔ اب رہ گئی بات امام مالک کو 100 سال بعد آئے، امام ابو حنیفہ 80-90 سال بعد پیدا ہوئے، باقی ائمہ اسی طرح حاضر قیاس۔ گزارش صرف یہ ہے کہ جب دین اجتہاد، قیاس، استحسان، یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں کہ جب قرآن و سنت میں کوئی چیز واضح نہ ہو، ادھوری ہو یا وہ ہے نہیں ایسا۔ ہاں، قرآن و سنت میں کوئی چیز واضح نہیں ہے تو پھر مجتہدین اس کو بیٹھ کر اجتہاد کرتے ہیں اور ایسا حل نکالتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز دین کے خلاف نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اللہ میں نہیں جبرائیل ہو، مجھے جبرائیل نے خود سکھائی ہے اور لہذا لوگوں تم مجھے اسی طرح جس طرح دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ اب بات ہو گئی اس حد تک کہ اللہ کے ہاں عمل قبول ہی وہ ہے کہ جو نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی کے ساتھ پیار کرو۔ نبی سے پیار یہ ہے کہ نبی کے طریقوں پر چلو، نبی کے احکام پر چلو، نبی کی سنت پر چلو گے تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اناؤنسمنٹ کرے گا، پوری کائنات کے لوگوں کو دلوں میں ڈال دے گا محبت اس بندے کی جو نبی کے طریقوں پر چلتا ہے۔ آج نبی کے ساتھ پیار کا اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سر الگ الگ مساجد کیوں ہیں؟ جب بات مسجد کی بات کی جاتی ہے تو اللہ کے گھر کی بات کی جاتی ہے، جب ہم بیت اللہ شریف کا رخ کرتے ہیں تو اللہ کا گھر ایک ہے، وہاں پر ایک لباس ہے، رنگ و نسل سے بڑھ کر ہم سب ایک اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ہم اپنے اپنے گھروں میں، محلوں میں، اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں تو وہاں پر الگ مساجد کیوں ہیں اور الگ الگ لباس کیوں ہیں؟ یہ بالکل بات درست ہے۔ بالکل مسلمان جو ہے پہلی صدی کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کا، آپس میں 100 اختلافات کے باوجود نہ روزے پر اختلاف تھا، نہ نماز پر تھا، نہ حج کے طریقے پر تھا، نہ ہاتھ باندھنے چھوڑنے، کسی طریقے پر کوئی اختلاف نہیں تھا پہلی پوری صدی۔ اب بعد کے اندر علماء کی اپنی اپنی آراء شامل ہوئی ہیں، اب ان کی آراء ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، مگر جہاں نبی کا طریقہ مل جائے گا ہم اس کی طرف جائیں گے، چاہے 10 قسم کی مسجدیں بن جائیں، 10 قسم کے مسلک بن جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لہذا یہ 73 فرقے ہونے ہیں مگر ایک ہی صحیح راستے پر ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا، اس کی کیا نشانی؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، یعنی جس نے جو عمل کیا، طریقہ میرا ہے، حکم اللہ کا آئے گا، طریقہ نبی کا ہوگا، یا صحابہ نے اس کو پریکٹس کیا ہوگا تو وہ طریقہ چلے گا، باقی سب کینسل ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہے۔ چاہے ہم دیکھیں بات ہمیں بالکل واضح امت کو کرنی چاہیے کہ طریقہ بھائی نبی کا چلے گا، طریقہ میرا نہیں چلے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول کہے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ۔ لہذا نماز کا طریقہ بھی بالکل روزے روشن کی طرح یہاں موجود ہے۔ میرے خیال سے بڑی واضح گفتگو ہو گئی ہے نماز سے متعلق جو ہمارے سوالات ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ فون اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں، نمبر چل رہا ہے۔ ایک سوال میں چاہوں گی کہ میں جو ہے وہ ہمارے اس والے پینل پہ رکھوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ منت مانگنا جائز ہے یا منت مانگی جا سکتی ہے؟ قرآن حدیث سے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ کسی کے تھرو، کسی بزرگ کے تھرو اگر ہم منت مانیں اور نظر و نیاز کا ایک سلسلہ شروع کریں تو کیا وہ درست ہے؟ اور ہمارے ہاں تو بڑا کامن ہے، بڑا عام رواج ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے کہ جناب بی بی مریم جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے نظر مانی، منت مانی، تو اس کا مطلب یہ، اور انبیاء ما سبق کی ہمیں جو ہے وہ حیات جو ہے ان سے بھی یہ بات ملتی ہے۔ تو جو حکم قرآن میں موجود ہے اس پر تو ہم اپنی رائے مسلط بالکل نہیں کر سکتے، جیسے کہ صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ اب میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہوں گا، میرا ان سے ایک رائے نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جو بس رائے ہے وہی رائے ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب جو ہاتھ کھول کے بھی پڑھتا ہے نا، ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کہیں سے ماخذ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہیں سے ماخذ تو نہیں کرنا ہے نا، ماخذ تو ہمیں صرف سرکار کے طریقے کے مطابق، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کسی پر اپنے طور پر کوئی فتاویٰ نہیں دیا جا سکتا کما حق ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نماز سکھائی نہیں ہے، بتائی ہے۔ سکھانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ علامہ نے کے الفاظ کا جو ترجمہ ہے نا، جی وہ سکھانا ہے، قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں، بتانا کے الفاظ آپ کا ادب و احترام اپنی جگہ ہے۔ سکھائی وہ چیز جاتی ہے جس کا علم نہ ہو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ علم کامل ہے، اور میرے جناب جبریل علیہ السلام کا آپ کے پاس جو آنا ہے وہ گواہی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے میں پہلے سورہ النجم کی 4 آیتیں پڑھ بھی چکا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میرا نبی نطق نہیں فرماتا۔ جناب جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آ کر بتایا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ نزل بروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن نازل ہوا، اور جبریل آ کر گواہی کے طور پر، تاکہ کوئی کافر مشرک یہ نہ کہہ سکے کہ یہ نبی کا کلام ہے۔ اس میں جبریل کی گواہی شامل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور میں لے کر آتا ہوں، اسی لیے جناب جبریل کو امین کہا گیا۔ اب آپ کے سوال کی طرف میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، اس کی مطابقت پیدا کر دیتے ہیں دونوں آئمہ کے آپس میں جو دونوں گفتگو ہے، اس میں مطابقت یوں ہوگی، نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فرضیت سے پہلے بھی ادا کرتے تھے، نماز انبیاء نے بھی ادا کی ہے۔ حضور جو نماز پہلے ادا کیا کرتے تھے وہ نماز تھی، جب فرضیت ہوگی تو جبریل امین تعلیم لے کے آئے، یا رسول اللہ رب کی منشا یہ ہے کہ اب نماز ایسے ادا کی جائے، اس وقت میں ادا کی جائے۔ سکھانے والا معاملہ یہ ادب کا ایک معاملہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت سے بڑے پیوستہ ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں، ادب ہی پہلا مقام ہے۔ جیسے کہ ابھی آیت بھی پڑھی گئی کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ بیس ہے، پوری شریعت کی بیس ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ہے۔ اب جو جبریل امین سکھائی، یہ اس لیے نا کہ یہ دل میں یہ چیز قبول نہیں ہو رہی کہ جبریل سکھائیں گے، جبریل تو صرف ایک عرض و گزارش لے کے آ رہے ہیں، رب کا پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ رب کی منشا یہ ہے کہ اب آپ ایسے نماز ادا کیا کریں، کیونکہ آپ کی امت جو ہے رب کی منشا کے مطابق آپ امت اس انداز میں نماز ادا کیا کرے گی۔ مطابقت اسی طرح تطبیق پیدا ہو جائے گی ان دونوں اقوال میں کہ جبریل نے سکھائی نہیں، چلو عرض کر دی یا رسول اللہ یہ طریقہ۔ نظر و منت کا جہاں تک تعلق ہے وہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، نظر و منت کوئی بدعت نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ قربتاً اللہ، ہم جو بھی نیت کریں گے جب اس میں قربتاً اللہ ہوگا تو وہ شریعت ہے، جب میں کسی یعنی نیت میں قربت تبدیل کروں گا تو یہ شرک میں آ جائے گا اللہ کے علاوہ، یعنی کہ منت مانی جا سکتی ہے، بالکل ثابت ہے، انبیاء سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اولیاء سے بھی ثابت ہے۔ آپ بھی یہی رائے رکھیں؟ یہاں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ نظر منت جائز ہے،